बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ वजाहत खान। नाज़रीन, आज चौथा रमज़ानुल मुबारक है और हम एक दफ़ा फिर से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें हमारी ज़िंदगियों में एक और रमज़ान देखना नसीब फरमाया। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जिस तरह हमने गुज़िश्ता 3 रमज़ान में मुख्तलिफ़ दीनी शख्सियात, समाजी शख्सियात या जो माहिर ग़िज़ाइयत हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो सेहत के हवाले से लोग अपनी एक माहिराना राय रखते हैं, उनसे आपको मुतारिफ़ करवाया। इसी तरह हिना, आज का हमारा सेगमेंट जो है बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। मौजू, पहले अगर आपसे हम मौजू की बात करें, मौजू आज का हमारा है नौजवान नस्ल। और एक बहुत अहम सवाल है जिसको लेकर आजकल जनरेशन ज़ी का बहुत तज़किरा होता है कि ये जो नौजवान नस्ल है, जनरेशन ज़ी है, आखिर हमारा ये जो नौजवान तबका है ये इतना दीन बेजार क्यों हमें लगता है, या दीन से दूरी की वजह क्या है? मिंबर और मेहराब की कहीं ना कहीं कमी कोताही है, या फिर सोसाइटी का जो किरदार होना चाहिए था वो सोसाइटी अदा नहीं कर सकी है, या फिर पेरेंट्स को शायद उस तरीके जिस तरह एजुकेट करना चाहिए था वो सही नहीं अदा कर सके? बिल्कुल ऐसा ही है। और नौजवान नस्ल जो है पाकिस्तान का एकदम से 60 to 70% जो है वो यूथ पे इंहिसार है। तो यूथ को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। और रमज़ान मुबारक के इस महीने में हम चाहते हैं कि नौजवान नस्ल को दीन के करीब लेके आया जाए। और हम कैसे लेके आ सकते हैं, तो हमने सोचा कि आज हमारे जो मेहमान ख़ास होंगे वो इसी मुनासबत से गुफ्तगू करेंगे, और बल्कि गुफ्तगू के साथ साथ डिस्कशंस भी करेंगे। और आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। लाइव कॉल्स के ज़रिए अपने जो भी मसाइल हैं वो आप पूछ भी सकते हैं और आप उनकी रहनुमाई भी फरमा सकते हैं। बिल्कुल, मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। आज हमारे जो मेहमान हैं रस्मन हम उनका तारुफ करवाएंगे, वरना हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। दीन की खिदमत के हवाले से, इस्लाम के हवाले से अच्छी खासी उनकी कंट्रीब्यूशन है और अपना एक असर व रसूख है। दोनों का अपना ही एक हल्का असर है, हल्का अहबाब है, जिसमें लोग उनको सुनते भी हैं, आप और हम उनको देखते भी रहते हैं। उनकी बातों से, दीन के हवाले से जो उनकी माहिराना राय है, जो उनकी बातें हैं खूबसूरत, उनसे मुस्तफ़ीद भी होते रहते हैं। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। सबसे पहले हमारे साथ अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब मौजूद हैं, सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, हमेशा की तरह आप बड़ी मेहरबानी करते हैं, हमें टाइम देते हैं, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ साहिल अदीम साहब हैं, आप सब, हम सब भी इनके नाम से वाकिफ़ हैं, माहिर नफ्सियात हैं। उसके अलावा दानिश्वर हैं। साहिल भाई, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का, आपको भी खुशामदीद कहते हैं कि आप दोनों ने हमें वक्त दिया। अल्लामा साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। चूँकि आपका एक अपना मखसूस मकतबा फ़िक्र भी है, आपकी अच्छी खासी माशाल्लाह पेनिट्रेशन है आवाम के अंदर। सर, एक सवाल तो है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मिंबर व मेहराब की जो जिम्मेदारी थी वो उस तरीके से अदा नहीं हो सकी है? आप क्या समझते हैं, जो नौजवान नस्ल है आज की, उसकी दीन से दूरी की बुनियादी वजह क्या नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजाहत भाई, सबसे पहली बात तो जो आपने सवाल किया, मैं समझता हूँ इसका जो आपने एक दिबाचे में बात की है बहन ने, कि सोसाइटी का जो इम्पैक्ट होता है, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमें ये डिग आउट करना चाहिए कि जो अहम सवाल आपने उठाया कि नौजवान नस्ल दीन से दूर क्यों है, उसकी पहली जो सीढ़ी होती है या पहली मंजिल किसी भी इंसान की, वो माँ बाप होते हैं। यानी आपने इन चार बातें इसमें अहम है, और पांचवी बात नजरियाती और आइडियोलॉजिकल है। पहली जो मकतब है या पहली दरसगाह वो तो माँ बाप का घर है। और अगर माँ बाप ही बच्चे को दीन पसंद ना बनाना चाहें तो मैं और आप उसको कोशिश करके बना सकते हैं, फिर भी मुमकिन होता है। लेकिन पहला इंस्टीट्यूशन घराना है। दूसरा इंस्टीट्यूशन जो बच्चा फर्स्ट टाइम फेस करता है माशरे या सोसाइटी के अंदर, वो है स्कूल या इदारा, यानी तालीम जहाँ से वो हासिल करता है। और ये जो माँ के घर से स्कूल तक के जाने का सफ़र है, इसमें एक तीसरा इंस्टीट्यूशन है जो जिससे आप मुताल्लिक है, वो है मीडिया। जो बच्चा उस उम्र में स्कूल जाते ही देखना भी शुरू कर देता है। आज तो बच्चों के हाथों में मोबाइल हैं। और फिर चौथा इदारा है, वो है मिंबर व मेहराब, जिसका आपने सबसे पहले जिक्र किया। और ये 4 इदारे ही किसी भी इंसान की शख्सियत को संवारने, निखारने में अहमियत रखते हैं। अब आप इन चारों इदारों का अगर अलग अलग जायजा लें तो माँ बाप ने क्या अपनी जिम्मेदारी अदा की, क्या स्कूलों ने अपनी जिम्मेदारी अदा की, क्या मिंबर व मेहराब ने अपनी जिम्मेदारी अदा की, और फिर क्या मीडिया ने जिम्मेदारी अदा की? आप किसी से भी इब्तिदा कर ले, मसलन मीडिया से ले लेते। आज रमज़ान है, रमज़ान के अंदर कम से कम मीडिया के ऊपर हमें कुछ तो हया करनी चाहिए ना, कि हम रमज़ान के अंदर मीडिया के ऊपर ड्रामे चला रहे हैं और उसके आगे लिखा हुआ है ये फसाना मार्ट है रमज़ान स्पेशल।
اللہ سے بھی تو کچھ ڈرنا چاہیے نا. میڈیا کا بھی تو ایک کردار ہے. میڈیا کی جو ذمہ داری ہے وہ ابلاغ کی ہے, اور ابلاغ پیغمبرانہ ڈیوٹی ہے. بالکل, تبلیغ تو پیغمبروں کی ہم آپ کو کلیئر کرتے چلیں, ہمارا میڈیا ہمارا چینل نہیں, میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا, میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ٹائم کو کل کرنے کے لیے, یعنی ہمیں رات کو تراویح یا عبادات کی طرف مائل کرنے کی بجائے یا دن کو روزہ گزارنے کا جو طریقہ ہے کہ گندی بات, بندہ دیکھے حلال چھوڑ دیتا ہے روزے میں, یعنی حلال دودھ چھوڑ دیا, سود نہیں چھوڑنا, حلال چیزیں چھوڑی جا رہا ہے لیکن زبان کو کنٹرول نہیں کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مَلَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ, جو بندہ بری بات نہ چھوڑے, گندی بات نہ چھوڑے, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. تو یہ میڈیا کی جو ذمہ داری تھی وہ بھی ادا کرنے سے قاصر ہے. وہ کہتا ہے کہ روزہ گزارنے کے لیے وقت جو ہے نا ٹائم کل کرنے کے لیے ہم آپ کو ڈرامہ دکھا رہے ہیں, آپ ڈرامہ دیکھ لیں. تو یہ باتوں میں دوسری بات جو آپ نے ممبر و محراب کی ہے, میں یہاں پہ آتا ہوں. ممبر و محراب بھی اپنی ڈیوٹی جو ہے صحیح طرح پرفارم نہیں کر رہا. وجہ کیا؟ ممبر و محراب نوجوانوں سے ڈسکنیکٹ ہو گیا, آپس میں بہت بڑا گیپ آ گیا. اگرچہ یہ والدین کی اور اسکول ہی کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو جمعے پہ بھیجے, لیکن ممبر و محراب کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ انٹلیکچولی اس معیار کے ہوں کہ وہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کرے. نوجوان اگر سوشل میڈیا پہ بھی کسی عالم دین کی بات سن رہا ہے تو وہ اس کو فالو کرتا ہوا اس کی مسجد میں پہنچ جائے. یہ ممبر و محراب کی بھی ڈیوٹی تھی, اور دین سے بہرحال دوری کی ہوئے. جو تیسری بات یہ, میں یہ سمجھتا ہوں تعلیمی اداروں کا سسٹم بھی آپ کے سامنے ہے. ہم نے کل سیدہ فاطمہ کے اوپر پورے پاکستان کے چینل نے, چلے خراج تحسین بھی ہے میڈیا کا, انہوں نے سیدہ فاطمہ کی سیرت کو دکھایا. بے شک, لیکن مجھے ایک بات بتائے, سیدہ فاطمہ جن کے حیا اور پردے کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی وفات کے بعد کا سوچ رہی ہیں کہ تو حال مرد نے جنازہ پڑھانا ہے تو میرے خد و خال نمایاں نہ ہو جائیں. اس امت کی بیٹیاں میڈیا کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر, کس قسم کے اسکول کالجز کا جو کردار ہے. آپ یونیورسٹیز کی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی, ہم نے بھی دیکھی, اسکولوں کی ویڈیوز آپ بھی دیکھ رہے ہیں. وہ مسلمان بیٹیاں نہیں ہیں, وہ ہماری بہنیں نہیں ہیں. سیدہ فاطمہ کے کردار سے انہوں نے یہ سبق حاصل کیا کہ وہ کالج اور یونیورسٹیز کے جو کنسرٹس ہیں ان کی جو ناچ گانے کی ویڈیوز ہیں وہ چڑھا رہی ہیں. تو یہ اسکول اور اداروں کا جو بہت بڑا کردار تھا, ان میں اگر آپ مدارس بھی لے لیں تو بھی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, وہ بھی ان کو بھی یہ کام کر, یعنی انسٹیٹیوشن جو تعلیمی انسٹیٹیوشن سارے شامل ہیں. لیکن پھر بھی ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت معاشرے میں آپ کو جتنی اچھائیاں نظر آ رہی ہیں وہ بھی علماء دین کی ہی وجہ سے, اور وہ بھی اچھے نیک گرانوں کی تربیت کی وجہ سے. ماں باپ, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, ماں باپ اگر پہلا جو انسٹیٹیوشن ہے اگر وہ اپنے بچے کو دین کے ساتھ منسلک کرنا چاہے تو وہ 90% کامیاب ہو جاتے ہیں. جب ان کی پریورٹی نہیں ہے دین, تو میں اور ساحل صاحب کیسے ان کو دین کی طرف لے کے آ سکتے ہیں؟ اچھا ساحل الدین صاحب سے جمپنگ انٹو دی کنورسیشن, یو ہیو ہرڈ اباؤٹ اٹ کہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, نوجوان نسل جو ہے اس میں تو علماء کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو رہی نا, تو وہ تو اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. مگر ہاؤ اباؤٹ ٹو گیٹ اے کنیکٹ ود نیو جنریشن, جنریشن الفا, جنریشن زی, اس کے اوپر ہم کیسے کنیکٹیوٹی لا سکتے ہیں؟ تو ایسے معاملات ہیں جن کو ضروری ہے کہ پہلے بنیاد میں ڈالا جائے. آپ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ لوگ سونا کیوں نہیں خرید رہے. تو جب سونے کی کان کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوگا کہ اس میں سونا نہیں ہے تو دکاندار بھی نہیں لیں گے, اس سے ریٹیلر بھی نہیں لے گا, ڈسٹریبیوٹر بھی نہیں لے گا. جیسے ابھی شیخ نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ غلط کردار میں آئی نہیں اپنے, بلکہ غلط کردار میں آ گیا. تو اس میڈیا کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سونا کہاں ہے, کیا ہے. وہ تو جو چیز بکتی ہے وہ کر دیتا ہے, اس کو سونا لگائے یا نہ لگائے. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں تھا سونے کی کان میں سونا ہے, انہوں نے اپنی طرف سے جو کچھ بھی ملا وہ دے دیا. سو یہ فطرتاً انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ جو ڈیفینیشن آف اسلام اس وقت ہمیں دی جاتی ہے کہ فطرت میں, لیکن انسان کی فطرت خود اپنے آپ کو بیان کرتی ہے. جو ہیومن بیہیویئر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انسان کے بیہیویئر نے بتا دیا ہوا ہے کہ اس کو کیا چاہیے. اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں وہ بیسکس فرض کی ہوئی ہمارے اوپر. اب میرا رب نصیحتی رب نہیں ہے, میرا رب احکامی رب ہے, وہ حکم دیتا ہے, وہ آپشنز نہیں دیتا کہ یہ بھی اچھی ہے تو ایک اسلام بھی اچھا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب اسلام کے علاوہ اور کوئی خیر نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر اس سونے کی کان کو سونے کا لیبل دیں گے ہی نہیں, اس کے اندر وہ سونے کی ویلیو افادیت ہوگی ہی نہیں, تو لوگ کیوں اس کی طرف جائیں گے. اور یہ تو میں اس لیے سونے کی ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنی اٹریکٹیو چیز اور کتنی ڈیمانڈ میں ہونی چاہیے تھی یہ چیز, مگر نہیں ہے. سو مسئلہ آتا ہے سونے کی کان کے اوپر. میرا شروع دن سے مقدمہ یہ رہا ہے کہ ممبر و محراب
مسجد جو ہے وہ اسلام کا ایپی سینٹر ہونا چاہیے تھا, پولیٹیکل بھی, فائنینشیل بھی. سب سے پہلے پولیٹیکل اور فائنینشیل. سر طاقت نہیں ہوگی تو لوگ آپ کی طرف نہیں بڑھیں گے, اور پھر انٹلیکچوئل اور جو سائیکولوجیکل ہے یہ اس کی بیسس میں ہوں گے, تب جا کے پولیٹیکل اور فائنینشیل آپ کے پاس آئیں گے. اب ہمارا بچہ فزکس کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے نہیں جا رہا, طاقت کے لیے جا رہا ہے, کیریئر کے لیے جا رہا ہے. جتنا آپ اسٹوڈیو دیکھ لیں سارا, ایک چیز آپ کو مل جائے, ٹیبل سے لے کے اس آرنامنٹ سے لے کے لائٹ سے لے کے کیمرہ, جو فزکس نے نہیں بنائی ہوئی. غور سے سمجھیں, وی آر ڈیپینڈنٹ آن فزکس. ہیومن بینگز از ڈیپینڈنٹ آن فزکس اینڈ بایولوجی اینڈ کیمسٹری اینڈ میتھمیٹکس. قرآن پاک شروع دن سے پش کر رہا تھا کہ آپ اس طرف جائیں گے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے. مگر ہمارے ممبر اور محراب سے فزکس, کیمسٹری, پولیٹیکل سائنس, سائیکالوجی, میتھمیٹکس طلاق دے دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش کردہ صحابہ جو پرورش کیے, عبداللہ بن عباس, علی بن ابی طالب, عبداللہ بن مسعود, زید بن حارثہ, یہ کون ہے؟ یہ چار نام ایک ہی گلی سے آپ کو فلاسفر دنیا کے سب سے بڑے کیسے مل جاتے ہیں؟ دنیا کے سب سے بڑے میتھمیٹیشین فرام دا قرآن کیسے ملتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس صحرا کے اوپر کھڑے ہو کے 1400 سال پہلے کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں پلسار کیسے کیا ہوتا ہے. حدیث بتاتے ہیں, اللہ اپنی پگڑی کیسے کھولتے ہیں. اذا شمس کورت پہ وہ ایک آدمی کی پگڑی لپیٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ ستارہ ایسے مرتا ہے. ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آج کل کا ٹاپ میتھمیٹیشین اور فزسسٹ بتاتا ہے. ایون آئنسٹائن کو نہیں پتا تھا, یہ تو بعد کی ڈسکوری ہے ہماری. ایسے ان کو کیسے پتا تھا؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ اپنی یوٹیوب دیکھیں, اپنے تمام کزنز اور بچوں کی یوٹیوب دیکھیں, جو ہسٹری دیکھیں, آپ کو انہی کی ویڈیوز کیوں ملیں گی. انسان کی فطرت بتا رہی ہے کہ انسانی فطرت 3 چیزیں مانگتی ہے, انسپریشن مانگتی ہے, کریڈیبلٹی مانگتی ہے, اور پرسنل گین اور میوچل گین مانگتی ہے. یہ تینوں چیزیں مسجد سے نہیں آ رہی, اور یہ تینوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تو صحابہ نے تابعین کو دی تھی. پوری دنیا عرب کی طرف لپکی تھی یہ 3 چیزوں کے پیچھے. ہماری فطرہ ہے کہ جب جس جگہ پہ مجھے انسپائر کیا جائے گا, جس جگہ کے پر میری جن لوگوں کی کریڈیبلٹی سیٹ ہو جائے گی, اور جو چیز مجھے گین میں مجھے دیں گی کچھ, I will get something out of it. اچھا, لیکن ساحل بھائی اب سوال یہ ہے, حشام صاحب جس طرح ساحل بھائی نے تو مقدمہ سارا رکھ دیا ہے کہ بیسک جو نیگلیجنس ہے وہ ہمارے ممبر و محراب کی ہے, الٹیمیٹلی کٹہرے میں پھر آپ ہی ہوئے. میں اس کا کچھ جواب دیتا ہوں. بنیادی طور پر بات یہ بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, بچہ پیدا ہوتے مسجد جا سکتا؟ بچے کی ایک سرٹن عمر ہے نا مسجد جانے کی. وہ جو پہلا 7 سال کا دور ہے یا پہلا 8 سال کا دور ہے, وہ تو بچے نے گزارنا ہی ماں باپ اور سکول کے اوپر ہے. لیکن میں اس بات کی مکمل نفی نہیں کرتا. میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 1-2 جملے بڑے اہم کہے ہیں. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ مدینہ آنے سے پہلے ایک دن بھی اگر رکنے کا ارادہ ہے, وہ اگرچہ کچھ دیر لمبا ہو گیا, تو سب سے پہلے کس چیز کی بنیاد رکھی؟ کس انسٹیٹیوشن کی؟ مسجد کی. اور یہ بات ان کی درست ہے کہ مسجد مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر بھی ہونا چاہیے, پولیٹیکل سینٹر بھی ہونا چاہیے. بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر مسجد دارالخلافہ بھی ہوتا ہے, اور حقیقت بات یہ ہے کہ مسجد سپریم کورٹ بھی ہے اسلام کے اندر, اور حقیقت بات یہ ہے کہ وہاں سے لشکر بھی جاتے ہیں, اور وہ وزارت خارجہ کا منبع اور محور ہے. لیکن یہ بات جزوی طور پہ تو درست ہے, لیکن یہ بات بتائی جائے کہ کیا مسجد میں آنے کی بچے کی عمر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو تعلیم دی جائے اور اپنے ساتھ مسجدوں کی طرف لے کے آئے. جب 10 سال کا ہو جائے پھر اس کے اوپر حکم نافذ کرنا ہے. گویا یہ پہلے 10 سال تو آپ کے ماں باپ نے, آپ کے تعلیمی اداروں نے ان کی تربیت کرنی ہے. اور جو بچے کے دل کے اوپر نقش ہو جاتا ہے نا علم, وہ پتھر کے اوپر نقش ہونے جیسا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے, میرا اپنا جو ایم فل کا تھیسز ہے وہ اسٹرالوجی ان قرآن کے اوپر ہے, یہ بات ان کی درست ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی اور کل فی فلک یسبحون کی آیات کو نازل کیا, اور صحابہ نے وہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے کہیں جہاں پہ آج بھی سائنس نہیں پہنچی. مثلا والشمس تجری لمستقر لہا, قرآن پاک کب کہہ رہا ہے؟ 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ سورج بھی چل رہا ہے, اور سائنس کو اب ادراک ہوا کہ سورج بھی پوری کہکشاں کو لے کے پوری گلیکسی سمیت ٹریول کر رہا ہے. یہ سائنس کو اب پتہ لگا. قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین بھی چکر لگا رہی ہے, اور زمین کو ایک عرصہ تک آپ کو پتہ ہے بعض مسلم فلاسفر ساکت مانتے تھے, ساکت میں. لیکن قرآن پاک میں یہ علوم بھی ہیں, لیکن بنیادی طور پر قرآن پاک کتاب ہدایت ہے, اور قرآن پاک بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہم مخلوقات میں ہاتھ میں. جو چاہے اللہ تعالیٰ سے, یعنی اللہ سے جڑنا چاہتا ہے اس کے ساتھ جڑ جائے. اور یہ باتیں درست ہے کہ ہم قرآن, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر ان 2 اداروں کو مائنس کر دیں, بلکہ تینوں میڈیا کو بھی,
یہ 3 بہت اہم انسٹیٹیوشن ہے. ماں باپ, اسکول اور میڈیا, انہوں نے ہی تربیت اول بچے کی کرنی ہے. اگر یہاں سے تربیت درست ہوگی, پھر ممبر و محراب بتائیں, ممبر و محراب کے دیکھیں اسکول والے فیس بھی لیتے ہیں اور بچے کی اٹینڈنس بھی لگاتے ہیں. ممبر و محراب والا جو عالم دین ہے وہ جمعے کی اٹینڈنس تو نہیں لگا سکتا کہ وجاہت صاحب ہر صورت پہنچے, اگر آپ نے غیر حاضری کی تو آپ کو فائن ہو جائے گا. یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. ممبر نے تو اٹریکشن ہی پیدا کرنی ہے, وہ والی اٹریکشن جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے, آپ نے اپنا جو سونا تھا اس کو سونا شو ہی نہیں کیا, تو سونے کے خریدار کہاں سے آئیں گے؟ اصل میں ہمارے پاس سونا, یہ بات درست ہے کہ سونا تو ہمارے پاس ہے لیکن مارکیٹ میں کوڑا بک رہا ہے, تو سونا کیوں نہیں بک رہا؟ بات شروع کریں گے. ہم نے تھوڑی سی بریک پہ جانا ہے اور بریک کے بعد ہم آپ کو تلو کے کچن میں بھی لے کے جائیں گے. وہاں شیف فاطمہ جو ہے ریسیپی بنا رہی ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ویورز. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اپنے تلو کے کچن میں چلیں گے جہاں شیف فاطمہ جو ہے ریسیپی بنا رہی ہیں. جی فاطمہ, آج کیا بنا رہی ہیں؟ السلام علیکم. تلو کے کچن میں آج ہم بنا رہے ہیں, آپ نے میٹھی جلیبی تو بہت زیادہ کھائی ہوگی, لیکن آج ہم بنا رہے ہیں نمک والی جلیبی. نمک والی, ٹھیک ہے, پوٹیٹو, ہاں جی, سویٹ پوٹیٹو کے ساتھ ہم یہ بنا رہے ہیں. اور کوئک سی ریسیپیز کی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ہم نے لیے ہیں 1 kg پوٹیٹو, سویٹ پوٹیٹو یا پھر ریڈ پوٹیٹو, دونوں آپ لے سکتے ہیں. اس کو اچھی طرح سے بوائل کر کے اس کو میش کریں گے. میش کرنے کے بعد اس میں 2 ٹیبل سپون بٹر ایڈ کریں گے, 4 to 5 ٹیبل سپون کارن فلاور ایڈ کریں گے. 1 ٹیبل سپون اس میں جائے گا ریڈ چلی پاؤڈر بھی جا سکتا ہے اور ریڈ چلی پیپر بھی جا سکتا ہے. 1 ٹیبل سپون اس میں جائے گا چکن پاؤڈر ٹیسٹ کے لیے, اور ½ ٹی اسپون اس میں جائے گا سالٹ, کیونکہ چکن پاؤڈر میں آلریڈی جو ہے وہ سالٹ ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے تھوڑے سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور ویورز کو دکھانے کے لیے میں نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ یہ بیٹر بھی اس کا بنا کے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ ہم نے اس کو جو ہے نا, یہ پائپنگ بیگ ہے, اس کے اندر لیے سمپلی, جس میں جو ہے وہ آپ کیکس وغیرہ بناتے ہیں, اور یہ ساتھ نوزل آپ لیں گے وہی جو کہ آپ کیکس کے لیے ڈیکوریشن کے لیے یوز کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کا بیٹر ہے نا, یہ اتنا پتلا ہونا چاہیے کہ یہ ایزیلی جو ہے وہ نکل بھی جائے اور سیٹ بھی ہو جائے. بالکل ایک جلیبی کی شکل آپ نے اس کو دینی ہے. اور اس میں جو ہے وہ ہم نے ایگ ایڈ کیے ہیں 3 to 4. آپ فاطمہ بنائیں, ہم آپ کے پاس پھر آتے جائیں گے, ویوز کو دکھاتے جائیں گے, اور ہمیں آپ ویوز لائیو کال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خاص جو ہیں آج دوبارہ ڈسکشن کا وہیں سے ہی علامہ حشام علی ظہیر صاحب موجود ہیں. حشام بھائی, آپ کا سوال آپ نے جواب دیا تھا. ساحل بھائی, آپ کی طرف اس کا جواب آپ کو بھی پتہ ہے, انہوں نے جو جواب دیا ہے بجائے اس کے سوال میں ہو تو آپ خود ہی اس کا جواب دے دیں, جو آپ سے بھی حشام بھائی نے جو جواب دیا ہے کہ علماء کرام ہی ممبر و محراب کی ہی وہ ذمہ داری نہیں ہے, پیرنٹس, سوسائٹی, سب لوگوں کا کردار ہے. جب 10 سال تک بچہ گھر پہ ہو نا, اور وہ ماں باپ کے زیر سایہ تربیت پا رہا ہو, تو ماں باپ نے اصل میں ان ڈیفینیشنز کو انسٹل کرنا ہوتا ہے جو انہوں نے مسجد سے لی ہوتی ہیں. میرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ ڈیفینیشنز غلط ہیں, وہ اسلام کی ڈیفینیشنز نہیں ہیں. اسلام ایک دین ہے, وہ مذہب کے ریچول سکھاتے ہیں بچوں کو, وہ تو دکھاتے ہی نہیں ہے وہ روشنی جو جس کو میں سونے کی کان کہہ رہا ہوں. اس بچے نے بڑے ہو کے مسجد کی طرف کیوں جانا ہے؟ پھر وہ تو مسجد کی ایگزسٹنس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا بچہ جب وہ بڑا ہوتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ اگر موقع ملا تو چلا جاؤں گا, ابھی کوئی مر گیا یا میں کوئی مصیبت میں آ گیا تو دعا مانگنے مسجد میں جاؤں گا. میں وہ مسجد کو اپنی پاور کا سینٹر سمجھے گا. جب ماں اس کو بتائے گی پاور کا سینٹر تو ادھر ہے, ماں اس کو بتا رہی ہے کہ پاور کا سینٹر تیری یونیورسٹی ہے, ماں اس کو بتا رہی ہے کہ گین کا سینٹر تیرا بزنس ہے, تیری ڈگری ہے, تیرا پارلیمنٹ ہاؤس ہے. یہ لوگ ہمارے بڑے ہیں, کرتا درتا ہیں. اللہ عز و جل اتنا بلیک اینڈ وائٹ لفظ عالموں کا استعمال کرتے ہیں کہ عالم ہوتا کون ہے, وہ کرتا کیا, اس کی آرکی ٹائپ کیا ہے, اس کی سائیکالوجی کیا ہے. ہم نے اس آرکی ٹائپ کا عالم کبھی سامنے پریزنٹ ہی نہیں کیا, کیونکہ ڈیفینیشن آف اسلام کے اندر وہ والا کرنٹ عالم پورا نہیں اترتا. جب کرنٹ عالم اس اوریجنل ڈیفینیشن آف اسلام پہ پورا نہیں اترے گا, وہ فزکس کا اسکالر نہیں ہوگا, پولیٹیکل سائنس کا اسکالر نہیں ہوگا, میتھمیٹکس کا اسکالر نہیں ہوگا. قرآن کی فقہ کو, حدیث کی فقہ کو تو جانتا ہی ہوگا, مگر جیو پولیٹکس کو بھی اسی طریقے سے جانتا ہوگا, تب کہیں جا کے وہ عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر میں اب کیا کہا کہ یہ زیادہ تر لوگ جو کہ عالم ہیں اصل میں مجھ سے ڈرتے ہیں. کیا نشانی بتائی سورہ فاتر میں عالم کی, کہ جو آسمانوں کے اوپر ان گھاٹیوں پہ جو لال ہیں, سرخ ہیں, ان میں سے بعض کالی ہیں, ان کے اوپر غور فکر کرتے ہیں. جو میں میوے جو بن رہے ہیں, بارشیں ہو رہی ہیں, ان کے اوپر غور کرنے, یہ پھل بیج سے پھوٹتا کیسے, اس پہ غور کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ عالم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم کہا ہے. ہم نے عالم سے کہا جس کو جی جنازہ پڑھانا آتا ہے وہ عالم ہے. اللہ تعالیٰ کس سے
کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یونیورس کے ان رازوں کو پہچان کے تمہارے سامنے عیاں کر کے اللہ کی معرفت کو تمہارے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں پریزنٹ کرنے والا علم ہے. ہمارا ایک مسجد کا اسٹرکچرل انٹری بتا دیں کہ کوالیفائر خطیب کی کیا ہونی چاہیے, کوالیفیکیشن, ایک عالم کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے. وہ ڈاکیومنٹیشن بیس لیول پہ پروسیس میں ہی نہیں ہے کہ ہاں بھائی تمہیں کچھ بھی نہیں آتا, صرف اور صرف تم اس لیے کہ مدرسے کے ٹرین ہوئے ہو, تمہیں قرآن حفظ کیا ہو تم نے, ٹھیک ہے, تم نے حدیث بھی پڑھی ہوگی, بالکل ٹھیک ہے, مگر تمہیں نہ جیو پولیٹیکل سچویشن کا کچھ پتہ ہے, نہ میتھمیٹکس کا, نہ فزکس کا, نہ پولیٹیکل سائنس کا, نہ فائنینس کا, نہ اکانومی کا. تم آ کے بیٹھے ہو اور لوگوں کو صرف یہ بتاؤ کہ باپ مر جائے تو جنازہ کیسے پڑھتے ہیں, ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں, اور تمیز سے بات کیسے کرتے ہیں, طہارت کیا ہوتی ہے, طلاق کیا ہوتی ہے. اس سے تو انسانوں نے واقعی میں انہی عوانوں میں جانا ہے جن عوانوں میں پاور ملتی ہے. فطرہ تو پاور کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے, فطرہ تو آئی کیو کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. آپ مجھے ایک دفعہ بتا دیں کہ علماء کرام کو صاحب آپ جواب دے سکتے ہیں, بالکل پانی پھیر دیا, آپ جواب دے سکتے انہوں نے ہیں. بالکل علماء کرام کو بالکل. میں آپ کو انہوں نے جو بات کی ہے نا اس کی بات جزیات بڑی درست ہے, لیکن اس کا جواب دے دیجیے لائیو کالر کے. ایک بات جو آپ کچھ تھوڑا قدرے طویل ہوگا وہ یہ ہے, مجھے یہ بات انہوں نے درست کیا کہ اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں ہے, یا جو عالم دین ہوتا ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ علماء وارث ہے کن کے, نبیوں کے, اور نبیوں کا جو وراثت ہے وہ صرف مصلی نہیں ہے. یہ بات درست ہے, نبیوں کی وراثت مصلی نہیں, نبیوں کی وراثت معاشرت بھی ہے, معیشت بھی ہے, سیاست بھی ہے. نبی کی حقیقی وراثت ریاست کا جو خلافت ہے وہ بھی ہے کہ نبی اصل میں ہوا کیا کہ جب مسلح کو حکومت سے الگ کر دیا گیا, اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ کلچر تو کہاں سے آیا, اور اللہ کے فضل سے ایسی بات بھی نہیں ہے کہ علماء یا دین کے اسکالرز اس دنیا کے اوپر ہزاروں سال اسٹیٹسمین شپ کا کردار علماء نے ادا کیا ہے. آج علماء کو وہی کردار دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, لیکن علماء کو سیاست کا علم ہونا چاہیے. اور یہ ہماری سرمایہ درانہ سوچ ہے کہ مولوی ممبر دے ہوتے سیاسی گفتگو کیوں کرتا ہے. سیاسی گفتگو کون کرے گا؟ ہمارے معاشرے کا چور کرے گا جی, جگیردار لٹیرا کرے گا, وڈیرا کرے گا. او مولوی صاحب تسی ممبر دے ہوتے سیاست دے بارے گفتگو نہ کرو. گویا معاشرے ہی نے مولوی کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا. مسجد کے اندر لکھا ہوتا ہے سیاسی گفتگو. آپ بتائیں, حالانکہ دین ہے جو انہوں نے بات کی, اسلام دین ہے. دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر شعبے کے اوپر اس کی حاکمیت ہوتی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین معیشت کے لیے نہیں ہے, ریاست کے لیے نہیں ہے, سیاست کے لیے ہے؟ یہ بات ان کی درست ہے جزوی طور پہ, لیکن یہ بات کہہ دینا, خود اقرار بھی کیا کہ پہلے 10 سال تو ماں باپ نے جن سے سیکھا انہوں نے مسجد سے ایسوسیٹ نہیں کیا. اصل بات وہی ہے کہ آپ ان دو انسٹیٹیوٹس, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ عالم دین صرف جو ہے نکاح پڑھاتا ہے, جنازے پڑھاتا ہے. یہ جو ریچولز کی بات ہے نا, جو نکاح اور جنازے پڑھانا, یہ صرف مولوی کا کام یہ نہیں ہے. مولوی کا کام حقیقت میں یہی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین. مولوی کا اصل کام تو یہی ہے کہ غلبہ دین کی اور اقامت دین کی اس کو ساری جزیات پولیٹیکل سائنس کا اس کو پورے کا پورا علم ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ان کی بات ہے نا کہ کسی خطیب کے پاس یا کسی عالم دین کے پاس کوئی اسپیسیفک انہوں نے اسپیسیفکیشن نہیں بنائی, یہ بات بھی کلی طور پہ درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے دیہاتوں میں ایسے ہو, لیکن جو مدارس کی ڈگریاں ہوتی ہیں یہ ایک کوالیفیکیشن ہے. ہر بندے کی اپنی اسپیشلائزیشن ہے. ڈاکٹر سے طب کے بارے میں پوچھا جائے گا, عالم دین سے آپ اس کو بالکل نگیٹ نہیں کر سکتے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریچولز کی یا دین کی یا مسائل کی آپ کے خیال میں قرآن و سنت میں اہمیت نہیں ہے. وضو آپ کو کس نے سکھا رہا ہے؟ وضو کی بھی ایک اہمیت ہے. وضو کے بغیر آپ کا اسلام کا بنیادی رکن نماز ہی نہیں پورا ہو رہا. تو ان چیزوں کو بھی تو سکھانے کے لیے علماء کا ادارہ ضروری ہے. اور جو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ بات کریں ذرا جلدی بریک پہ جانا. سر وضو اور نماز اور طہارت اور جنازہ یہ بھی ضروری ہے. سر کس نے کہا یہ ضروری نہیں ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کرنٹ پاکستان انڈیا نہیں, چلیں اس وقت پاکستان انڈیا کی بات کر رہا ہوں, ہم نے جس لفظ کو عالم بول دیا اس کی کل حیثیت یہ ہے. ہاں یہ بات ان کی ہے کہ انہوں نے صرف اس کو اسلام بنا دیا. اسلام نہیں سر, میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس بندے کو جس کی ٹوٹل ڈگری میٹرک لیول کی ہے, اسلام میں میٹرک بھی نہیں ہے نا, یہ تو 7 سال کے بچے کو طہارت پتہ ہونی چاہیے نا, 10 سال کے بچے کو نماز آنی چاہیے, جنازہ اپنے باپ کا بچے کو خود پڑھانا چاہیے نا. اس کلی حیثیت کو ہم نے عالم کا ٹائٹل دے دیا. تو ماں باپ کیوں اپنے بچے کو عالم بنائیں گے؟ وہ الگ بات ہے. بالکل سر, آپ مجھے بتائیں کون سی
8 سال کے کورس میں تھیوریٹیکل فزکس کو قرآن سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے؟ کون سے 8 سال کے کورس میں ٹوپوگرافک الجبرا کو قرآن پاک سے؟ اچھا مجھے یہ بات بتائیے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کون سی انجینئرنگ یونیورسٹی میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے؟ یہ نہیں ہوتا، ہر فیلڈ کا ایک الگ ہوتا ہے. یہ بات ہے آپ کی کچھ درست ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مدرسے کے اندر فزکس پڑھائی جائے تو پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں قرآن پڑھایا جائے، یہ ایسا نہیں ہوتا. ساحل بھائی ہر بندے کا الگ الگ ہوتا ہے. انجینئرنگ یونیورسٹی میں قرآن پڑھایا جائے گا موضوع نہیں ہے سر، قرآن کے اندر انجینئرنگ. اگر مدرسے کے اندر فزکس پڑھانا موضوع ہے تو فزکس کیونکہ قرآن کی ریکوائرمنٹ ہے سر، قرآن کی ریکوائرمنٹ ہے فزکس عدل سے کام نہیں سن نہیں رہے آپ سر. قرآن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ فزکس پڑھائی جائے، فزکس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے قرآن. اس بات سے تو میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے میں فزکس پڑھائی جائے. یوٹی کیوں قرآن پڑھائی گی؟ فزکس نہیں پڑھائی جا سکتی، ریلیشن سے جا سکتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جتنی بھی ضروری ہے کہ ہمیں، سر میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں، بچے نے فزکس کی طرف اٹریکٹ ہونا ہی ہونا ہے، مجبوری ہے. وہ پیسے بنانا چاہتا ہے تب بھی وہ اپنا دماغ، اصل بات یہ بڑی اہم بات ہے کہ تعلیم برائے تربیت کا کنسیپٹ معاشرے میں نہیں، تعلیم برائے حصول مادیت ہے. آپ کے والدین دینی گرانوں میں بھی یہ بات درست ہے کہ کہا جاتا ہے یار پڑھ لے کوئی 2 ٹکے کما لیں گا. یعنی آپ بچے کو سمجھا ہی یہ رہے ہیں کہ اگر تعلیم حاصل کرے گا تو پیسے کمائے گا. تو آپ نے تعلیم برائے تربیت کا تو کنسیپٹ ہی ختم کر دیا. مدارس کی تعلیم برائے حصول مادہ ہوتی ہی نہیں ہے. جس کی طرف یہ بات کریں، مدارس کی تو تعلیم ہوتی ہے برائے تربیت کے. مولانا ابوالکلام آزاد سے ایک بندہ کوہستانی آیا، ایک قرآن کی آیت سیکھنے کے لیے اس کا ترجمہ سنا اور سیکھ کے چلا گیا. لیکن شامل یہاں پہ آپ دونوں سے میرا ایک سوال ہے، بڑا اہم ہے سر. 2 انتہائیں ہیں نا، جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، انہیں سورہ اخلاص تک بھی یاد نہیں ہے. دوسری طرف انتہا یہ ہے محدث اتنی حدیثیں ازبر ہیں، درس نظامی کیا ہے، اس کو پش اینڈ پل کا فرق نہیں پتا. اس کا سائل بھی آپ جواب دے دیں پہلے، اس کے بعد پھر میں یہ بات ہے کہ میں نے اسی لیے تو کہا تھا کہ جو کرنٹ ڈیفینیشن ہے اسلام کی، جو آرکیٹائپ بناتی ہے، وہ اللہ کے نبی سے نہیں لے رہے ہیں. میں پروفیسرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں علماء کی بات کر رہا ہوں سر. علماء اس وقت ایک ریچولسٹک مذہب بیچتے ہیں اور اس کے اندر ماسٹر بھی ہوں گے وہ، فار آل آئی نو. مجھے کیا لگے ان کے اس ریچولز کا. میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے طلاق کیسے دینی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، وہ میں کتاب سے بھی پڑھ سکتا ہوں. اصل میں طاقت میں کیسے آنا ہے، یہ قرآن کی کتاب تھی. میں نے طاقت میں آنے کے بعد کس طریقے سے عدل کرنا ہے، یہ قرآن کی کتاب تھی. میں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو گروپ کے اندر لیڈرشپ کی پلیسمنٹ میں نا، گروپ کو لیڈ کر کے کدھر لے کے جانا ہے، یہ قرآن کی کتاب تھی. مسجد اسلام کی پوری تعلیم اس پہ بیس کرتی ہے. صحیح کہہ رہے سر. اسلام کی اس وقت کی جو آرکیٹائپ ہے اس میں جو عالم ہے سر، ساحل بھائی 1200 سال اسلام غالب رہا ہے نا. آپ سے سمجھتے ہیں وہ بغیر انٹلیکچوئل پولیٹیکل سائنس یا اسٹیٹس مین شپ کو جانے بغیر. میں اس وقت کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں سر. اس وقت پاکستان کا سب سے نااہل آدمی عالم کیوں ہے یہ بتائیں. یہ چیزیں محو نہیں ہے علماء سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسٹیٹس مین شپ. آپ ایروگنس دیکھیں علماء کی. مجھے ایک بات ہے، اقامت دین کی جتنی جدوجہد ہے دینی جماعتیں نہیں کر رہی تھی. اقامت دین نہیں سر، اقامت مذہب بولیں نا سر. آپ دین کی اقامت دین بھی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے کی ٹانگیں کاٹ کے میں اس کو اولمپکس میں بگا دوں گا، ایسے تو نہیں ہوگا نا. اقامت دین کی جو جدوجہد ہے، کیا وہ ادھر مدارس سے یہ بات آپ نے نہیں سنی؟ سر آپ مجھے بتائیں، ایک میں نے آپ سے کہا تھا یہ 3 پرنسپلز ہیں سائیکالوجی کے سر، انسپریشن، کریڈیبلٹی اور گین. آپ مجھے ان تینوں میں سے ایک چیز بتا دیں جو مسجد سے ملتی ہے. یار گین تو ہم سب سے بڑا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زندگی کا مقصد ہے جی وہ تو بلا حد جنت کا حصول ہی ہے. سر وہ بغیر انسپریشن کی انٹر نہیں ہو سکتا نا. جنت کا حصول ہی ہے نا. تو وہ تو گین آپ کو مدارس اور دین کی اداروں سے مل جاتا ہے. نہیں ملتا سر، نہیں ملتا سر. جو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کی بات سیکنڈ کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مدارس میں تعلیم ہونی چاہیے کہ اقامت دین کیسے ہوگا. ہم ریاست کی جو خلافت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے نا، وہ ممبر رسول نہیں ہے، وہ تخت رسول بھی ہے. تو تخت رسول کے اوپر بھی پہنچانا ہی ہے نا. لیکن ہم نے تخت رسول، آپ بھی یہ کہیں گے میں زیادہ سیاسی بات، میں تو اللہ کے فضل سے دوسرا خطبہ پڑھاتے ہی سیاست کے اوپر ہوں. لیکن آپ کسی مولوی کا خطبہ سنیں، آپ بھی کہیں گے یار مولوی صاحب سیاسی گال نہ کرو، اتحادی دین سے کرنا ہے. وہ خود یہ کہتے ہیں. اس بات پہ تو دونوں کا اتفاق ہے کہ مسجد کا مولوی ڈرپوکا سے ہوگا. قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈر، یہاں تک آپ کی صحیح ہے، میں تو اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے ہم نے ڈرپوک لوگ مسجد میں بھیج دیے ہیں اور ڈر پارلیمنٹ ہاؤس میں. یا یہ کہہ رہے ہیں چور پارلیمنٹ ہاؤس میں بھیج دیے. اور سر بات یہ وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ چور پارلیمنٹ ہاؤس میں. مسئلہ ہے کہ ڈر چور جو ہے نا ڈرپوک مومن سے تو بہتر ہی ہے نا سر. میں نے اس ڈرپوک مومن کو کیا کرنا جو موقع پہ بھاگ جائے گا سر. نہیں موقع سے نہیں بھاگنا چاہیے، ایک سٹینڈ لینا چاہیے اس بات کے اوپر. اداروں میں 15,000 روپے مریم نواز کے ڈاکیومنٹ پہ سائن کرنا. ہم یہیں سے شروع کریں گے. 25,000 مت روکیے گا. 25,000 کے سائن فزکس کے پروفیسر نے نہیں کیے سر، مولوی نے کیے ہیں. یہ اللہ کے فضل سے ہم نے تو اس کو قبول کیا. بالکل ٹھیک ہے. یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شام صاحب آپ سے بھی ہم درخواست کریں گے ہیلتھی ڈسکشن جاری، تھوڑا ٹائم اور دیں. ابھی ٹائم باقی ہے، لائیو کالز بھی ہوں گی بہت زیادہ کہتے ہیں تانتا بندہ ہوا ہے. بالکل ایک ٹیلی فون کال کا تانتا بندہ ہوا ہے. ویورز کی کال بھی سن کریں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں.
پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویورز آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں, ہمارا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے, اور ہمارے معزز مہمان ہشام الہی ظہیر صاحب اور ساحل عظیم صاحب ہمارے ساتھ ابھی پروگرام میں موجود ہیں. آپ اپنے مشورے, اپنے مسائل جو ہیں ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ نوجوان نسل کو ہم کس طریقے سے بے راہ روی سے بچا سکتے ہیں. اور ٹیلی فون کالز کا ایک طویل تانتا ہے جو بندہ ہوا ہے کافی دیر سے, اب زیادہ دیر ہم اس میں حائل نہیں ہوں گے. جو بھی لائیو کالر ہوگا اس کا سوال, ہشام صاحب بھی موجود ہیں, ساحل بھائی بھی یہاں پر موجود ہے, جس سے بھی آپ سوال کرنا چاہیں. ساحل بھائی پہلے آپ علامہ صاحب کی سوال کا وہ جواب دے دیں جو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے. اصل مین چیز تو اب دونوں میں کسی حد تک یہ آپ کی بات سے ایگری تو کر رہے ہیں پارشلی, بٹ نو از ناٹ. میں بتاتا ہوں کیوں. جی دیکھیں ہم دونوں کی نیت ایک ہی ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ سورس ہونا چاہیے, اسلامی منزل ہونی چاہیے, اسلامی انسٹرومنٹیشن ہونی چاہیے. ہم دونوں ایک ہی. سر قطع کرانے کی معذرت, یاسر علی کراچی سے لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسر بہت شکریہ آپ کا, کافی دیر سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں. سوال جس سے ہے آپ بتائیں کس سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. میرا دونوں سے ہے ویسے. جی پوچھیں. ہاں دونوں کی رائے مجھے چاہیے. تو ماڈرن جو ہے وہ مدرسہ کیوریکولم ہے جو موسٹلی جو ہے وہ کولونیل فریم ورک پہ ہے اور ان سے انفلوئنس ہے. کولونیلزم سے پہلے میتھ اور سائنس دونوں جو ہے وہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی. تو سائنس نہ پڑھانا مدرسے میں یہ کولونیلزم, اسلام نہیں. تو کوئی بھی مدرسہ اگر اس میں جو ہے وہ میتھمیٹکس, ایسٹرونومی, اسٹیٹ کرافٹ یا فلسفی نہیں ہے تو وہ کولونیل فریم ورک پہ چل رہا ہے. جی ٹھیک ہے, جواب آ گیا, سوال آ گیا. طور پہ مجاہد بھائی یہ جو انہوں نے بات کی ہے اس کو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے برِ صغیر بننے کے بعد بھی جو بیولوجی آپ جس کو آج کل آپ میڈیکل سائنس کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں علم طب, وہ مدرسے کے نصاب کا حصہ تھا. اور جو سب سے بڑے حکماء, حکیم اجمل وغیرہ, یا یہ جو آپ جنہوں نے آج آپ دیکھ رہے ہیں سارے ادارے بنے ہوئے حکمت کے, اس کے جو سب سے بڑے ماہرین تھے وہ علماء ہی تھے. اور دوسری بات جو انہوں نے میتھ کی بات کی ہے, یہ بھی بات درست ہے کہ مدرسے کے اندر میتھ آج بھی جو اچھے مدارس ہیں وہاں پہ میتھس پڑھایا جاتا ہے. اور جو علم طب ہے وہ بنیادی طور پہ ہر عالم کو, حکمت جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اس لیے سکھایا جاتا تھا کہ یہ بندہ معاش کے طور کے اوپر یہ پروفیشن اختیار کرے حکمت کا. اور طبیہ کالجز ہوتے تھے باقاعدہ, بہت بڑے ادارے ہوتے تھے. اور آج بھی حکمت کی جتنی کلاسز یا کالجز ہیں وہ آپ کو مدرسے ہی نے آتا. لیکن شامی یہی المیہ پہلے ہوتے تھے, ابھی بھی اب ہے نہیں. اب انہوں نے بات درست کیا کہ علم طب کو اور اس کو نکال دیا, لیکن یہ موجود تھا. ساحل بھائی سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب اگر نکال دیا ہے تو اس کو عالم کہنا بند کرو نا. پھر یہ آپ عالم کس کام کا ہے؟ اور مجھے بتائیں اس کے لیے جو یہ چیز دے رہا ہے اس کے لیے اس کو عالم کیوں؟ عالم قرآن جس کو عالم کہہ رہا ہے. سر عالم تو آپ کے سنیں نا, بتائیں, میں بتاتا ہوں کیوں. میں چاہ رہا ہوں اسٹینڈرڈ عالم کا لفظ جو ہے نا اس کا اسٹینڈرڈ اتنا اوپر چلا جائے ہمارے بچے ترس رہے ہوں کہ میں نے عالم بننا. آپ عالم سمجھتے ہیں صرف جو فزکس ہو؟ نہیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں جو قرآن پاک کے تھرو یہ پولیٹیکل تھیوری کو ایکسپلین کر سکتا ہو, قرآن پاک کے تھرو فائنینشیل پالیسی کو ایکسپلین کر سکتا ہو, فورن پالیسی کو. ہمارے عالم کو یہ نہیں پتا. میں سیکنڈ کرتا ہوں, ایک بات کہتا ہوں, جملہ تو سیکنڈ کرتا ہوں کہ فزکس کا علم ہونا چاہیے. نہیں یہ نہیں میں نے کہا سر, فزکس کا علم نہیں ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے. نہیں یہ بھی نہیں میں نے کہا. میں نے آپ سے کہا ہے کہ قرآن پاک فزکس کو کمپلسری کیسے کرتا ہے, اس کی تھیوری پتہ. دونوں میں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سر آپ میرا جملہ کیوں نہیں پورا ہونے دیتے؟ یہ عالم ایک اور مسئلہ ہے, عالم جملہ نہیں پورا ہونے دیتے. عالم کا ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا. اچھا میں جملہ پورا ہونے دیں, جملہ پورا. میں صرف ایک پوچھا چاہتا ہوں, جو جتنے دنیا کے فزکس سارے وہ سارے ان میں سے کتنے لوگ اللہ تک پہنچے؟ وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے, آپ کہتے ہیں وہ عالم ہو گیا. آپ کا یہ آپ کا آرگومنٹ تھا. بتائیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ والا حکم ماننے کی کوشش کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے, جو اللہ کو مانتے ہی نہیں, وہ انہوں نے اللہ کا حکم ماننے کی کوشش کی. اور جنہوں نے قرآن رکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ والا بندہ بہتر ہے کہ جو ایٹ لیسٹ قرآن کو نام کے طور پہ مانتا. میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ کا کام حکمرانی ہے, طاقت میں آنا ہے. وہ طاقت میں کس لیے ہے سر؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے فہم میں یہ جو تھوڑی سی کجی ہے نا کہ جو بندہ فزکس کو سمجھے گا شاید وہی عالم ہے. سمجھ لیا ہے کہ جو فزکس کو سمجھے گا. میں تو کہتا ہوں جو دنیا کے اس وقت سب سے بڑے سائنسدان ہیں وجاہت بھائی, ان کو سب سے پہلے مسلمان ہونا چاہیے نا, وہ تو ایتھیسٹ ہیں. سر تو اس کا مطلب یہ خالی فزکس جملہ سن لیں سر, اس کا جواب بھی تو سن لیں سر آپ میرے سے. سر جو دنیا کے سارے فزسسٹ ہیں وہ سارے ایتھیسٹ ہیں, یہ آپ کا مفروض ہے. نہیں میں نے نہیں کہا سارے ایتھیسٹ ہیں, میں کہا اکثر ایتھیسٹ. اچھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں مسلمان جب فزکس کی اوج پہ پہنچے گا تو وہ ایتھیسٹ ہو جائے گا, آپ کہہ رہے ہیں. نہیں تو آپ نے کیوں کہا جو فزکس پہنچے گا وہ پکڑے گا, خالی فزکس بھی انسان کو کچھ نہیں دے سکتا. اور میں نے کہا خالی فزکس پڑھاؤ. میں نے آپ سے کہا ہے قرآن کے اندر سے فزکس اور میتھمیٹکس پڑھاؤ. ایک عالم مجھے بتائیں جس کو میتھمیٹکس کی الف بھی آتی ہو.
یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں جی جتنے بڑے بڑے عالم ہیں انجینئر بھی ہیں. کون کس نے آپ سے کہا سر عالم ہے اور انجینئر ہے؟ مجھے میرے سے بات کریں نا. اچھا. میرا بڑا بھائی اس نے UET سے انجینئرنگ کی ہے. اچھا. تو آپ کہتے ہیں عالم انجینئر نہیں ہوتا؟ عالم انجینئر نہیں, میں نے میتھمیٹکس کی تھیوری کی بات کی ہے سر. میتھمیٹیشین نہیں ہوتے عالم. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بھائی نہیں میں آپ کو ایک مثال, میرا جملہ کیوں نہیں سنتے سر؟ کون سا عالم ہے جس کو میتھ آتا ہے؟ ہاں اچھا ہو گیا سر. آپ میرا اس جملے کا مطلب سمجھ لیں. آپ کے بھائی مسجد کے اوپر بیٹھ کے قرآن پاک کے الحمدللہ رب العالمین کی میتھمیٹکس بتا سکتے ہیں. دیٹس واٹ یو آر سیئنگ, اور وہ اسی کا درس دیتے ہیں. نہیں آپ نہیں ہو. آپ پتہ مشین بنانے کو انجینئرنگ سمجھتے ہیں آپ, میں انسان بنانے کو میتھمیٹکس کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کی میتھمیٹکس بتائی ہوئی ہے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی تھی. اور یہ وہ بندے کا سوال ہے پولیٹیکل تھیوری کیوں نہیں پڑھائی جا رہی, میتھمیٹکس کی تھیوری کیوں نہیں پڑھائی جا رہی؟ میتھ کہہ رہے ہیں وہ منطق پڑھاتے تھے نا سر, شافعی نے منطق پڑھا ہوا ہے سر مدرسے میں. تو ہم منطق تو آج بھی مدارس میں پڑھائی. ویسے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے پولیٹیکل تھیوری اس نے بولا ہے سر, پولیٹیکل تھیوری کیوں نہیں پڑھائی جا رہی؟ اب آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتے کر رہا ہے بیٹھ کے, آپ کو پتا ہے میں نے خود ٹویٹ میں دیکھا ہمارا عالم کیا ہوا ہے کہ وہ کہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتے کیا. بہت بڑی اچیومنٹ ہے, دکھائیں آپ. اور کس لیے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں سر؟ دکھائیں اچیومنٹ دکھائیں. آپ بتائیں وہ کیوں بتا رہا ہے دنیا کو کہ مجھے انویٹیشن آئی ہے؟ آپ مجھے دکھائیں کہ اس نے کہاں کہا کہ یہ, آپ یہ بتائیں کہ اس نے کیوں بتایا دنیا کو کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے مجھے انوائٹ کیا. اصل بات یہ ہے سر پولیٹیکل تھیوری, میری بات سنیں, ایک عالمی مذہبی کانفرنس ہے, اس میں اس نے مجھے بلایا. اور آپ ہیں وہ؟ ہاں جی. او تیرے کی, تبھی آپ ریاکٹ کر رہے ہیں. ریاکٹ نہیں میں کر رہا ہوں, یہ تو آپ نے ابھی ذاتی بات کی ہے نا. اور سر مجھے پتا تھا آپ ہیں تو میں آپ کو آپ کا نام لے کے دوسری بات آپ یہ بتائیں, مجھے ایک بات بتائیں کہ عالمی کانفرنس ہو رہی ہے مذہبی, اس میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ سر آپ یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت پہ گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ اور قرآن پاک نے یہودیوں کو کیا کہا ہے کہ آپ پھر سوال کا, میرے سوال کا بھی ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے ساحل ادیم صاحب, آپ کے لیے ایک کالر ہے. سر جواب تو کالر کا دینا, کالر کا جواب نہیں, اس کا سوال کا چلیں آپ کرنے کالر رہنے دیں, کالر رہنے دیں. بات یہ میں نے جانا تھا اور میں ایک جملہ کہہ کے میں اس کے بعد سر آپ جملہ سننے بغیر رہ جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت پہ گئے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات, اگلی بات سر آپ جواب کیوں نہیں سن رہے؟ یار میری بات بھی تو آپ نے سوال کیا, آپ جواب بھی تو لے لیں. آپ نے پرسنل بات باری باری کر لیں. حشام بھائی باری باری سوال کا جواب تو دے دیں آپ. آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کروا دیا. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ خود بھی گئے. اور یار سر آپ سنتے کیوں نہیں اس طرح؟ بین المذاہب کانفرنسوں میں بطور میں مسلمان اور اہل حدیث اسکول تھا, جس دن نمائندہ گیا ہوں کہ یہودیوں کا نمائندہ گیا ہوں. آپ بتانا جب میں جواب دوں اس کا. تو جس دن وہ 60,000 بچہ ہمارا ذبح کر دے, اس کے بعد میرا نبی کب گیا ان سے بین المذاہب کانفرنس کرنے میں؟ یار آپ یہ بتائیں بس اتنی, اس کو پولیٹیکل تھیوری کہتے ہیں سر. آپ نے عالم کی رسپیکٹ ختم کر دی, کریڈیبلٹی ختم کر دی. کس طرح کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے؟ وہ بندے بھی ہمارے بچے مار دیں. اچھا پوری دنیا کے جو عالم گئے ہیں, جو پوری دنیا سے سکھوں کے, یہودیوں کے, عیسائیوں کے, مسلمان اپنا وہاں پہ جا کے نقطہ نظر نہ بیان کریں. کیا بات ہے سر, آپ تو وہ آپ نے نقطہ نظر بیان کیا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کے نہج کے اوپر. آپ نے سنا, آپ نے سنے نا, آپ نے آدھی بات سنی ہے. جو آپ کے بارے میں بات ہے, جو بندہ یہ کہے کہ گدھا حلال ہے, اس سے بڑا گدھا کون ہے؟ آپ دیکھیں گالیوں پہ مت آئیں. نہیں گالی نہیں میں دے رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جیسے ڈسکشن ہو رہی تھی, آپ نے باری باری بات کر کے میں نے گدھا حرام کی حلال کیا, آپ نے رکھا ہوا تھا. اب اس کا جواب سننا ہے, آپ نے گفتگو سوال کا جواب بھی سن لیں. آپ جواب دیں, چلیں جواب دیں, دیتا ہوں. گدھے کا ہی جواب دوں گا, فکر نہیں کریں. گدھے حلال کرنے دنیا میں آئے, مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہوں میں. سن لیں کھوتا بریانی حرام سمجھی آندی ہے نہ حلال جی. ہو گیا سر سب, آپ نے کر لی جواب, اپنا وہ مذاق اور تصدیق کر لی. تو میرا جواب بھی سر پہ جواب دے دیں سر, جواب دے دیں. 60,000 بچے ہمارے مارنے کے بعد, جس بندے نے مارے ہیں اس کے بعس آپ دے رہا ہوں جواب. آپ اس کا جواب دیا, بات آ چکی ہے, میں نے اس کا جواب دے دیا. میں بین المذاہب کانفرنس میں بطور مسلمان کے طور کے اوپر اس وجہ سے عالم کے پاس نہیں جاتے. اب آتے ہیں گدھے پہ. اب گدھے پہ رکیے گا. یہ بتائیں, اب جو سوال کر رہا ہوں اسی کا جواب دیجیے گا. کتا اور بلی اپنی نس میں حرام ہے, یا پالتو کتا حلال ہو سکتا ہے, یا جنگلی کتا حلال ہو سکتا ہے؟ کتا اور بلی دونوں حرام ہے اپنی نس میں. ہاں, زون آپ کی حدیث ہے. اچھا سن لیں. تو اس کا مطلب ہے کتا چاہے پالتو ہو چاہے جنگلی ہو حرام ہے. گدھا جنگلی ہو اور آئلی خاندانی ہو گھر میں پالتو ہو, وہ دونوں کے دونوں حرام ہیں.
آپ کو یہ رسول اللہ یا بات سنیں، بات ہم پر سوال کیا میں نے. ایک حرام ہے ایک حلال ہے. اچھا ایک حلال ہے تو گدھا اپنی نسل میں اصل میں حلال ہے. کیسے؟ مگر خیبر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا لفظ کر کے حرام کر آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ مفتی صاحب خود بتا رہے ہیں کہ گدھا اپنی نسل میں تو حلال ہے مگر خیبر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا. ٹھیک ہے یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ شراب پھر پہلے حلال تھی بعد میں. تو میں نے کبھی کہا ہے، آپ نے مجھے کبھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے کبھی کہا ہے جب رسول اللہ نے گدھا حرام کر دیا حرام ہے. شیخ کبھی آپ نے سنا ہے میرے منہ سے میں نے گدھا کھاؤ؟ آپ نے آئی تھنک ڈیبیٹ بہت زیادہ ہماری ہو رہی ہے. کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اس وقت ضروری بات ہو. چلیں آپ لیں. اصلی مسئلہ یہ ہے اگر آپ میں نے ٹویٹ کیا ہو نا کہ گدھا کھاؤ سارے، میں گدھا کھانے کے لیے کانفرنس میں جا رہا ہوں تو پھر آپ میرے بارے میں بات میں نے ایسے کیا ہو کہ مجھے ٹرمپ نے بلایا تو میں ذمہ دار ہوں. اچھا آپ یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ اور ہمیں لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ ٹرمپ نے آپ کو بلایا؟ پوری دنیا لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ ٹرمپ کو بلایا؟ لیکن ساحل بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک عالم دین کو بلایا ہے. مجھے ایک بات اجازت بھائی، مجھے مسلمانوں کا عالم کی یہ اچیومنٹ ہے کہ ٹرمپ اس کو بلاتا ہے. کس نے کہا یہ؟ اوورلیپ ہو رہا ہے. آپ نے کہا بین اگر میں نے یہ کہا تو میں سب اوورلیپ ہو رہا ہے. آپ کہیں سر میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی کانفرنس پہ. بالکل سمجھ نہیں آ رہی. بچہ مار دی اس نے میرے. اپنا مسلمانوں کا نقطہ نظر کے لیے پلیٹ فارم حالی چھوڑوں؟ میں آپ کی طرح ہوں کہ میں حالی چھوڑ دوں؟ میں اپنا جا کے نقطہ، وہ ہمارے لاکھ بچے قتل کر دے. میں اندہ سلطان الجائر کا قائل ہوں کہ وہاں پہ جا کے حق بات کروں. اچھا ایک کالر ہم لے رہے ہیں. ایک کالر ہے جی انم آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. Walaikum salam. I have a question for Sir Sahil. جی Sir Sahil, many young Muslims today feel disconnected from traditional Islamic scholars. In your view, is this mainly a language and communication gap, or is there a deeper issue, such as scholars not fully understanding the psychological, social and digital realities that today's youth are navigating? ٹھیک ہے، بہت شکریہ. It's true, it's an IQ issue. That's the one line answer. It's an issue of IQ. When we push the lowest IQ of the society into the madrasa, into this realm, they're going to actually dumb down every single knowledge structure that they're going to actually have to. ساحل بھائی کا انگریزی میں سوال کیا اس لیے پوچھ رہے جی ہیں، اردو میں جواب دے دوں. اچھا جواب کمپلیٹ، میں سمجھا اگر جواب مکمل کر لیں پھر آپ کو جواب دے دیں. جی تو میں تو ابھی تو جواب سر. جی دے دیں اس کے بعد. So when you actually have your high IQ pumped into the universities, the academia, and the lowest IQ into the masjid, naturally this is the fruit. That's why the argument is being on. He's actually arguing for the against the very corpus of the Quran, for that one little element. جو ان کی نظر میں میری نظر میں نہیں، قرآن کی نظر بھائی خدا کا نام. اچھا ہمیں سر بریک پہ جاتے ہیں، اس کے بعد علامہ صاحب نے ان کا جواب لے لیا. کورپس ہے کہ یہودی چاہتے ہیں کہ حشام صاحب کا جواب لے لیں. ساحل بھائی حشام صاحب کو جانا ہے جواب دینے، اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ آپ جواب دے دیں. ایک لفظ عالم اور پھر کہنا وہ IQ کم، اس سے بڑا جہالت کوئی نہیں. عالم کا لفظ بتاتے خود اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے اور اس کا IQ چھوٹا نہیں ہے. ہوتا کیا یہ بھی سن لیں، علم کے 3 درجے ہیں. جب تھوڑا بہت علم آ جائے نا تو تکبر آ جاتا ہے، جب زیادہ علم آ جائے تو تواضع آ جاتا ہے، اور جب پورا علم آ جائے تو بندے کو پتہ لگ جاتا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا. اور علماء کے IQ لیول کو کم سمجھنا، اس کا علاج کوئی ذہنی ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے. یعنی جس کے سینے میں پورا قرآن اتر گیا اس کا IQ لیول کم ہے، اور اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہمارا IQ لیول زیادہ ہے. اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں ایسی بات مجھ سے جواب لیجیے گا تو بتائیے گا. سر عالم اردو میں دنیا کو کہتے ہیں، عالم جو ہے نا وہ پڑھے لکھے کہتے ہیں. عالم کہہ رہے ہیں سر آپ کب سے؟ تو تھوڑا سا تو بیسکس تو کریں. چلیں یہ دیر زبر کا سر یہ مین مسئلہ کی بات نہیں ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. سر علم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اس لیے میں بتا رہا ہوں. یہ چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. تھینک یو. ساحل بھائی اس کے بعد واپس آئیں گے. شام صاحب آپ کا بہت شکریہ. ساحل ادیم صاحب ہمارے ساتھ کنٹینیو کریں گے، سوالوں کے جوابات بھی دیں گے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے تلو کی کچن میں ریسیپیز تیار ہو گئی ہیں اور ہم اپنی شیف فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ آج کا مینیو کیا ہے. جی فاطمہ. ہم نے جیسے کہ پوٹیٹو جلیبی ریڈی کر لی ہے اور اس کی ریسیپی میں نے آپ کو بتا دی تھی. کباب مسالہ اس کے ساتھ ہم نے ریڈی کیا ہے، جو کہ سبروسو کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں کباب جو ہے وہ انہوں نے پرووائڈ کیے ہوئے. بالکل انہوں نے پرووائڈ کیے ہوئے. کباب ان کے جو ہے نا وہ 2 قسم کے ہیں، ایک جو ہے وہ سیخ کباب ہے اور ایک گولا کباب ہے. دونوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ باربیکیو بھی ہلکا سا فرائی کر کے کر سکتے ہیں اور سالن بھی بنا سکتے ہیں دونوں کا. تو آج میں نے کباب مسالہ گریوی بنایا ہے، جس کے لیے میں نے 1 کپ لیا ہے ٹمیٹو پیسٹ، 1 کپ لیا ہے انین پیسٹ، جنجر گارلک 1 ٹیبل اسپون،
3 to 4 टेबल स्पून ऑयल के अंदर आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, उसमें आपने 3 to 4 मिनट्स उसको भूनना है, उसके बाद जो है वो अनियन और टमाटो को ऐड कर देने। ग्रेवी 5 मिनट्स के लिए जो है आप उसको अच्छी तरह भूनेंगे, उसके बाद जो है वो आप मसाले ऐड कर देंगे। मसालों में इसमें जा रहा है रेड चिली पेपर, सॉल्ट, दड़ा मिर्च और गरम मसाला 1 चम्मच और लेमन जूस, लेमन भी डाल सकते हैं और लेमन जूस भी आप दोनों ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने कबाब को फ्राई नहीं करना, आपने जो है ना वो डायरेक्टली उसमें ऐड कर देना है। या आप शैलो फ्राई या ग्रिल कर सकते हो दोनों कर सकते हैं ओन टेस्ट। जी बिल्कुल, दोनों कर और सकते हैं। ड्रिंक में क्या आज हमारे और ड्रिंक में हमारे पास आज है जी टैंग, और टैंग जो है वो पाइनएप्पल, क्योंकि कल हमने फ्लेवर जो है वो हमारे मैंगो पास किया था। बिल्कुल मैंगो किया था, तो अभी जो है हमारे पास पाइनएप्पल लेमनेड है। पाइनएप्पल ठीक लेमनेड है, ठीक है। उसमें जो है ना वो मैंने मिंट ऐड किया है। मिंट आप जो है वो फ्रेश भी ले सकते हैं और ड्राइड मिंट भी ले सकते हैं। ओके। वो मैंने थोड़ा ½ टीस्पून जो है वो इसमें ऐड किया। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा इसमें टैंग जाएगा और पानी। आप इसको जो है वो बिल्कुल अफ्तार के 3 to 4 मिनट्स पहले भी बना सकते हैं, बिकॉज इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जितना फ्रेश होगा उतना उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा, मज़ीद अच्छा रिफ्रेशिंग होगा, होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास आज किचन में कबाब मसाला है, हमारे पास आज किचन में एक फ्राइड है, और आज हमारे पास ड्रिंक में जो है वो ड्रिंक में हमारे पास टैंग भी है और जाम शीरी लेमनेड भी है। अच्छा, जाम शीरी लेमनेड बिल्कुल, बना जाम रही हैं शीरी आप। लेमनेड है, बिकॉज एक जो है वो अफ्तार में ड्रिंक लाजमी नहीं है कि एक ही हो, 2 से 3 भी हम कर सकते हैं। अक्सर लोग जो है वो कहते हैं कि वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स होने चाहिए, जिससे आपका जो टेबल है वो भी अच्छा लगता है, ऑटोमेटिकली दे वांट अ डिफरेंट टेस्ट एज वेल। तो जामा शीरी लेमनेड में आप क्या बना रही हैं, साथ साथ कैसे बना रही हैं इसको? जाम शीरी लेमनेड में मैंने जो है वो लेमन ऐड किया है 3 to 4 टेबल स्पून, और उसके अंदर जो है वो क्योंकि लेमन और इलायची जो है वो बहुत अच्छा फ्लेवर इनका जो है ना मिक्स होता है, तो लेमन और इलायची और साथ में जो है ना वो पानी ऐड कर सकते हैं। और इसमें जो है ना वो आप थोड़ा सा सोडा भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा उसका। इवन कि जिसने स्प्रिंग वाटर यूज करना है उस पे करने, स्पार्कलिंग वाटर भी आप यूज कर सकते हैं, और इसमें जो है वो आप सोडा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स हमारे ताल्लुक की किचन से रेसिपीज हमने आपको बता दी हैं, मगर हमारे मेहमान खास साहिल अदीम साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं। लाइव कॉल्स आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत सी कॉल्स थी, वी कुडंट टेक द कॉल्स, मगर इट्स अ ग्रेट मोमेंट कि आप अपना कॉल्स ले सकते हैं और कॉल्स हमें लें और हमें बताएं कि आपके मसाइल क्या हैं, तो ही विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू। तो व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन जारी है, साहिल अदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दुनिया भर से हमें लाइव कॉल्स आ रही हैं, आप लोग भी अगर लाइव कॉल्स करना चाहते हैं, साहिल अदीम साहब आपके सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। साहिल भाई, इससे पहले कि लाइव कॉलर आए, साहिल भाई मैं ये बताऊँगा कि जो आज का जो नौजवान है वो ठीक है, एक तो इस्लाम में किसी चीज़ के बारे में कहा और उस पर बीइंग ए मुस्लिम हमें मिनो अमल करना है, लेकिन आज का बच्चा लॉजिक भी मानता है, वो भी उसकी दलील भी मांगता है, मंतक भी मांगता है। लेकिन हमने ये देखा है कि बजाय इसके कि हमारे जो बड़े हैं या हमारा जो उलमाए कराम हैं, जो भी हमारे टीचर्स हैं, इस चीज़ को वो ऑफेंड होते हैं कहीं ना कहीं कि आपने इसकी दलील या लॉजिक क्यों मांगी है। तो इसका जवाब भी, क्या उसका ये दलील मांगना जायज़ है, और क्या हम उसके जवाब देने के लिए हमें इसलिए कहा जाता है कि दीन पे बात ना करो, बात ना करो, बात ना करो, क्यों? ये तो फितरा है ना, अपना लॉजिक तो मांगना है ना, ये फितरा इंसान की फितरा है। जिसको नहीं आता वो ये रिएक्शन देगा ही देगा, क्योंकि सुपरस्टिशन वहाँ पे लॉक की होती है हमने। लॉजिक या लॉजिक होगा या सुपरस्टिशन होगी, तीसरी कोई चीज़ नहीं होती। या तो आपको समझ है ये मामला कैसे और क्यों हो रहा है, या आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है और आपने अकीदत रखी हुई है, और अगर मैंने ना माना तो कोई अजाब आ जाएगा मेरे ऊपर। और अक्सर सवाल करने पे कहीं ना कहीं उनके ऊपर गुस्ताखी का भी एलिमेंट आ जाता है कि बुरा माना जाता है इस चीज़ को। वो सुपरस्टिशियस लोग, तवाहमाती लोग हैं, वो मुसलमान नहीं हो सकते ना। मुसलमान तवाहमाती नहीं हो सकता। तवाहमात के खिलाफ इस्लाम आया था ना, असल में बिल्कुल सुपरस्टिशन के खिलाफ इस्लाम आया था। इस्लाम वाज अ सेंसिबल मूवमेंट अगेंस्ट द नॉनसेंस ऑफ अरेबिया एट दैट टाइम, अगेंस्ट द नॉनसेंस ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। एक सेंस की बात थी, वरना लोग क्यों मानते हैं? आप क्या समझ रहे हैं? लोग मुसलमान क्यों हो रहे थे उस वक्त? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लॉजिकल आंसर, सेंसिकल आंसर्स दे रहे थे ना उनको। तो ये आजकल का जो आलिम है वो सेंसिबल आंसर नहीं दे सकता, बिकॉज जिस ग्रामर में वो सवाल पीछे रहता है उस ग्रामर की ट्रेनिंग ही नहीं होती उसको। ही डोंट इवन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, लेट अलोन बी एबल टू आंसर इट। एक नंबर 2, इवन इफ ही इज एबल टू आंसर इट, ही इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू आर्टिकुलेट द आंसर इन द ग्रामर ऑफ द चाइल्ड और जो ऑडियंस है। इसलिए तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है,
مولوی کا اور مسلمان کا. وہ کسی اور ہی چائنیز شروع ہو گیا, وہ یہ جاپنیز بول رہے ہیں کب سے. دیٹس دا بگ پرابلم. اب مسئلہ پھر بھی یہی ہے کہ وہ فطرہ کے تقاضے نہ پورے کرنے والے مذہب کے اوپر ہے. اسلام ایک دین ہے جو فطرہ کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے. ایسے مذہبی بیوپاروں سے تو اللہ بچائے جو اسلام کے نام کے اوپر مذہب بیچتے ہیں اور کچھ جواب نہیں دے سکتے نہ کسی. اسی لیے وہ نواز شریفوں کے اور عمران خان اور زرداریوں کے تابع رہتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو فطرہ کے تھرو ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے. طاقت میں آنا, آپ نے پیسے بنانے ہیں, آپ نے اپنا لوگوں کے اندر آپ کا لاجیکل انفلوئنس ہونا چاہیے, کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. یہی ہے نا کریڈو پیپل پارٹی کا بھی, تو نواز شریف کا بھی, تو عمران خان کا بھی, تو آرمی کا بھی, کہ بھائی لوگوں کو اپنے ہرڈ کی طرح, فلاک کی طرح ہرڈ کرتے ہوئے ایک خاص ڈائریکشن میں دوسری طرف لے کے جانا ہمارا بیسکس ہے. ہماری بیسکس, یہ مسلمانوں کی بیسکس ہے اصل میں. صاحب بھی آپ کے جو ناقد ہیں, میرا بھی آپ سے یہ سوال ہے. یہ سوال تو آپ سے بھی کیا جاتا ہے کہ ساحل ندیم صاحب بھی بیٹھ کر ٹاک شوز میں, چینلز پہ بیٹھ کے, ان کی پریکٹیکلی ڈیلیورنس کیا ہے, ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے سر, کاش یہ روز مجھ سے پوچھا جائے. 12,000 پلس میرے اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں. پہلا کام تو میں نے اسکول کھولنا, مدرسہ خود نہیں کھولنا تھا میں نے. ادھر میتھمیٹکس بچے کو سکھائی جا رہی ہے, قرآنک میتھمیٹکس, جو 6 سال میں آپ کریکلم جا کے دیکھیں www.sourcecode.academy. کریکلم فری ہے, ڈاؤن لوڈ کریں. وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ لیول کا کریکلم نہ ہوا تو میرا نام بدل دیجیے گا. وہ 6 سال کے بچے سے سٹارٹ ہوتی ہے, 6 سال کا کورس ہے, 7 سال کے بچے سے سٹارٹ ہوتی ہے. زبردست. 6 سال میں وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوتا ہے میتھمیٹکس, مگر قرآن پاک کی کمپیٹنس کے ساتھ, قرآن پاک کی لینس کے ساتھ, قرآن پاک کے ریفرنس کے ساتھ. میں نے اس لیے تو کہا تھا الحمدللہ رب العالمین سے قرآن جب وہ کتاب اللہ سٹارٹ کرتے ہوں, عالمین سے جو فزکس کی آیت ہے عالمین, اور من الجنۃ والناس پہ ختم کرتے ہو جو ڈائمینشنز کی آیت ہے. جن ادھر سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے ہو, دے آر ناٹ فرام آور ڈائمینشن. یہ وہ کتاب ہے جو میتھمیٹکس اور فزکس کے بغیر آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. بس سماء والطارق وما ادراک ما الطارق, پلسار کا پی نہیں پتا مسلمانوں کے علماء کرام کو. پلسار از revolving with the 25% at a 25% speed of light. ایک star revolve کر رہا ہے close to a speed of light, not close to but 25%. That's too fast. That's more than 700 revolutions of a star per second. ہم 24 گھنٹے میں ایک ریولوشن لیتے ہیں. اس ریولوشن کا کیا فائدہ ہے, اس سے کیا چیز پروڈیوس ہو رہی ہے, اور بیلنس کیسے کر رہا ہے یونیورس کو, یہ مسلمانوں کا کام تھا. پلسار کیسے اپنی لوکل گیلیکسی کو بیلنس کرتا ہے, وہ ناکنگ سٹار, وہ ناک کہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے, یہ مسلمانوں کا کام تھا. اتنی بڑی اچیومنٹ ہے اس وقت فزکس کی کہ ہم نے جا کے نکال لی. اور ہمیں تو ہمارا بچہ بتا دینا چاہیے, ہمارے بچوں کو بتانا چاہیے تھا کہ سوری فار انٹرپشن, there's a video call, حسن فرام مینچسٹر. جی السلام علیکم حسن. Walaikum assalam. So my question is for Sir Sahil. So my question is that Ibn Abbas radhiyallahu anhu mentioned in the tafsir of Surah Talaq that each of the 7 earths has something like our Adam and our Muhammad. So what does that actually mean, and should we relate that to modern ideas of multiple universes and copies of ourselves existing in those universes? Okay. So, well, no, he didn't actually. There was a question asked from him, and he said, I am not going to cater to this question for you for now because you're not ready for the basics. You do not have the prerequisites. So if you're going to actually in your own mind create copies of Adam alayhi salam till Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, do not do that. Do not do that right now. I know that this is a question that naturally will come into your mind کہ سورۃ طلاق کی آخری آیت میں اللہ عز و جل نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کا امر اتر رہا ہے ان 7 زمینوں کے اوپر, 7 کانسٹلیشنز اور پلانٹس کے اوپر جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق بچے کا سوال کیا ہے کہ جس طرح سورۃ طلاق کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ بتایا قرآن میں کہ there are 7 different realms of planets. جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طریقے سے 7 زمینیں بھی ہیں. تو the natural question is کہ پھر ادھر اللہ کا امر کیسے اتر رہا ہے, کہ آدم علیہ السلام ادھر بھی اترے تھے. اللہ کا امر اترنے کا مطلب ہے عقل والی مخلوقات ادھر وہی صحیح اور غلط کی تمیز سے جس طرح ہم کر رہے ہیں. So what's going on there, وہاں پہ ہدایت کیسے آ رہی ہے, وہاں پہ صحیح اور غلط کی تمیز کیسے آ رہی ہے. آدم علیہ السلام کا پورا ٹریجیکٹری ادھر بھی mirror ہوا ہے. That's a natural question. Well, سورہ ملک اور سورہ طلاق کو کمبائن کریں. سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 7 کے 7 ڈائمینشنز کو پیرل کر دیا, جس وجہ سے آپ کے اندر یہ سوال آنا چاہیے تھا. ناٹ بیکاز آپ نے پڑھا ہے کہ صحابہ نے یہ پوچھا تھا, حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہے کہ جس میں صحابہ نے اس کا آنسر لیا ہوا تھا.
مگر یہ سوال بڑا فطری ہے. جس نے بھی لکھی ہے ضعیف حدیث وہ 1400 سال پہلے لکھی ہے نا, تو سوال تو جینوئن تھا اس کا کہ اگر اس طریقے سے چل رہا ہے تو اس کا آنسر ہے کہ مجھے کیا لاجیکل یا مجھے ہم کیسے اس کو ڈینائی کریں ایک, مگر اس کو تھیورائز کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوگی بیٹا آپ کو فزکس اور میتھمیٹکس چاہیے ہوگی, اور قرآن پاک کی ان تمام آیات کا آپ کو منبع اکٹھا کرنا پڑے گا اور ان کو کو ریلیٹ کرنا پڑے گا کہ آدم علیہ السلام کی سٹوری کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرہ کے اندر, دنیا کے وہ حالات, معراج کی حدیث فار ایگزامپل سیرہ کے اندر سے لیں کہ وہ کون کون سے حالات ہیں جس پہ کون کون سے نبی کیوں ملے ہیں, ان سب کے سب معاملات کو ایک ٹیبل کے اوپر اسٹڈی کرنا پڑے گا ایک لینز کے ساتھ. And I'm pretty sure you're going to get to the answer. I do not know the answer right now. What I'm saying is there's only one way to answer these questions. اور یہ ڈسکشن مسجد سے ہونی چاہیے. یہ سوال تو جو اس بچے نے کیا بہت اچھا کیا اور آپ نے جو اس کا جواب دیا, لیکن ساحل بھائی ایک سوشل ڈیلیما پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب آج کل ظاہری بات ہے, پہلے ایک وقت تھا جب پیرنٹس بچوں پر اثر انداز ہوتے تھے, بٹ اب بچے پیرنٹس کو انفلوئنس کرتے ہیں. اوبویسلی دے آر مور ایجوکیٹڈ دین پیرنٹس. نہیں, یہ اس کو ریکوائل بولتے ہیں. ہر جنریشن میں ایک ریکوائل آتا ہے. ریکوائل ہوتا ہے جب آپ گولی چلاتے ہیں نا تو بندوق پیچھے کی طرف موو کرتی ہے. تو اس طرح ہر جنریشن پچھلی جنریشن کو کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے. لیکن یہ ہر جنریشن کا ایک ریکال, ہماری جنریشن کا ریکال اس لیے زیادہ نظر آتا ہے, ہماری پچھلی جنریشن اور اس میں اس لیول کے اوپر ایک فرق آ گیا. اس کو انٹرنیٹ بولتے ہیں, اسمارٹ فون اسکرین بولتے ہیں. یور مدر از ناٹ سو یوزڈ ٹو دا اسمارٹ اسکرین ایز یو آر, سو ایک دم آپ نے بڑا کچھ ان کو انٹیمیڈیٹ کر دینا ہے. No, gap تو بڑھ گیا, مگر when she's going to train her mother or I'm going to train my mother, she'll be like, oh my God, اتنا بڑا میرے اندر گیپ تھا جو کہ میں inferiority complex تک مجھے cause ہو رہا ہے اس سے. So that's why you think کہ اس عمر اس جنریشن کے بچے اپنے ماں باپوں کو سکھا رہے ہیں because of this advent of technology. یہاں پہ ایک انٹری ہوئی ہے ٹیکنالوجی کی. اچھا, ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں انس کینیڈا سے ہیں, تو ان کا کوشچن لیتے ہیں. جی السلام علیکم انس. جی وعلیکم السلام. میرا سب سے یہ سوال ہے کہ اپنا سورہ انبیاء میں جو آیت ہے قرآن پاک میں 30 نمبر آیت ہے, اس میں اللہ نے بتایا کہ جب when the heavens and earth were joined and then we separated us, تو اس کو آپ بگ بینگ سے اب جو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ اس کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں بگ بینگ سے؟ کیا یہ بگ بینگ کے ساتھ میچ کرتی ہے جو ابھی ریسنٹ 1935 میں بگ بینگ تھیوری آئی ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال آ گیا, بہت شکریہ, بہت شکریہ انس. ساحل بھائی جواب دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہیون اور ارتھ, لیکن بگ بینگ جو ہے نا وہ بیسکلی ایک ایٹم کو سپلٹ کرنے کی تھیوری ہے. There was nothing and then there was this God particle that split into this universe. اللہ عز و جل قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہیون اینڈ ارتھ آپس میں کمبائن تھے. تو بگ بینگ ڈز combine them into a single atom, but why do you want to limit yourself کہ آپ ایٹم میں combine کریں؟ I am not going to adhere every single letter by letter, jot by jot to the Big Bang theory. That is one of the theories. I want you to keep challenging all the theories. یہ man made theories ہیں, کیا پتہ صحیح ہوں کیا پتہ غلط ہوں. مگر قرآن پاک کو میں نے جیسے پچھلے بچے سے کہا تھا نا کہ اس ٹاپک کے اوپر ساری آیات اکٹھی کرو, پھر حدیث بھی, حدیث میں وہ آپ کو فزکس ملے گی جو قرآن میں بھی آپ کو کوانٹٹی وائز میں کم ملے گی. حدیث اتنی زیادہ ہے صحابہ کی اسپیشلی, کیونکہ قرآن پاک ایک چیپٹر کے اوپر ایک ٹاپک بتا دے گا, اس کے اوپر جتنی بھی آیتیں ہیں وہ آپس میں کنیکٹ کروا دے گا. باقی ایکسپلینیشن تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو مل رہی تھی. ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال میں سکھائی. 8 سال میں صرف ایک سورہ بقرہ سکھائی, باقی کا تو چھوڑیں کیا معاملہ ہے. سو آپ کو حدیث کے تھرو جا کے یہ سارے کنیکٹنگ راڈز آپس میں کنیکٹ کرنے پڑیں گے کہ ہیونز اینڈ ارتھ جب کمبائنڈ تھی اس کا مطلب کیا ہے. تو حدیث میں آپ کو ایک راستہ دے دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر زمین جو ٹیرسٹرل پلینز ہیں اس کے آسمان کے اور اس کے بیچ میں 500 سال کا ڈسٹینس ہے. اس 500 سال کے ڈسٹینس کے اوپر پانی ہے, پھر پانی کے اوپر پھر دوبارہ سے کانسٹلیشن آئیں گی, اور پھر 500 سال بعد پھر آسمان آئے گا, اس کے اوپر پھر پانی ہوگا. اس طرح کرتے کرتے 7 آسمان ہوں گے. ان 7ویں آسمانوں کے اوپر جو پانی ہے اس پانی کے اوپر عرش اللہ ہے, اور اللہ اپنے عرش کے اوپر پوری کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں. اب یہ جیومیٹری آپ کو نظر آ گئی ہے. اب آپ خود سوچیں, قرآن کہہ رہا ہے پہلے یہ ہیونز اور یہ ارتھ یہ ایک کمبائن تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے تہ بتہ کھولا ہے. سو دیٹ ون
اگر میں بگ بینگ کی تھیوری کو سینیریو اے بتاتا ہوں, 2 سینیریو میں مان لیتا ہوں, دین آئی ول ہیو ٹو ایکسپلین the constituency of the heavens and the earths and the water, at least 3 elements now: heavens, earth, the terrestrial plane, earth, water and whatever is in this dark matter of space. یہ 3 چیزیں تو آ گئیں. بالکل اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ this heaven is like a ring inside a desert compared to the next heaven. اتنا فرق ہے. اسکوپ بھی بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ring in compared to a desert. اب صحرا میں ایک انگوٹھی پھینک دیں, صحرا میں انگوٹھی پھینکیں تو کیا وقت ہوگی اس کی, مگر انگوٹھی کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ہے وہ چابی, انگوٹھی کیوں کہا. اور پھر اگلی جو ہیون ہے, جو صحرا ہے, وہ اپنے اگلے ہیونز کے مقابلے میں کیا ہے, انگوٹھی ہے. انگوٹھی. It is that small compared to the third, and the third is a ring compared to the fourth, and the fourth is a ring compared to the fifth. اس طریقے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک بیچ میں ٹنل ہے, ایک فنل ہے جس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے سب کو کمبائن کیا ہے. There is a trajectory between. اور میں کہاں سے بتا رہا ہوں, یہ حدیث سے نہیں بتا رہا ہوں, خالی حدیث تو بتا رہی ہے. سورہ معارج کی پہلی 3 آیتیں پڑھ لیں آپ. سورہ معارج کی پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ ہے معارج کا مالک, کون, اپنے آپ کو. اور معارج کیا ہیں کہ چھٹے آسمان سے, 6 heaven سے فرشتہ نیچے آتا ہے, کہاں سے, ایک معارج میں سے, ایک معراج سے, اور وہ تمہارے 50,000 سال کے ڈسٹینس کو ایک دن میں کور کرتا ہوا نیچے آ جاتا ہے. So we have a 500 years distance from the Sahih Hadith. We have a 15,000 year distance from the Ayah. We have a 1 day distance. ہمیں ٹائم فریمز مل گئے ہیں, ہمیں اسپیشل گیپس مل گئے ہیں, ٹائپس مل گئی ہیں, نمبر مل گیا ہے. Now we have to do is make the mathematics out of it. سائنس ہمیں مل گئی ہے, انجینئرنگ ہم نے کرنی ہے. So we know the things that we need to put on paper, how to equate things. Are we missing something? Are we not? Or do we have more than enough? یہ والے سوالوں کے جواب تو آپ کا دماغ دے گا. آپ کو میں خالی کہہ رہا ہوں سینیریو اے میں اگر میں نے مان لیا ہو کہ بگ بینگ تھیوری ویسے ہی ہے, سینیریو اے میں سینیریو بی میں ریجیکٹ کر دیتا ہوں کہ بگ بینگ تھیوری کو ہم نے ماننا ہی نہیں, ایک پارٹیکل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کا پورا انتظام شروع میں ہی اپنے پاس پانی کے اندر رکھا ہوا تھا, اور پانی کے اندر سے اپنے ہیمرز نکالی ہیں, اور بار بار 7 دفعہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر سے ایک سفیر نکالا اور اس کے اندر پوری کائنات بھر دی, پھر ایک دوسرا سفیر اس کے باہر نکالا, پھر کائنات بھر دی, اور اللہ تعالیٰ اپنے کن سے یہ سارے کے سارے معاملات کر رہے تھے. دس از close to what the Greeks or the Mayans came to. Greeks اور Mayans اس تھیوری کے قریب آ گئے. Even the Indians came close to it, کیونکہ انہوں نے وشنو سے پانی اور 7 درجات نکال لیے تھے. اور گریکس نے آپ کو, of course, if you go to the Sistine Chapel, you'll see how, or the Dante's hell, اس میں اس نے 7 کس طریقے سے hell کے وہ رکھے ہوئے ہیں. I'm talking about the current day pictorial representation. یہ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, بھائی وہ لوگ بغیر قرآن کے پہنچ رہے ہیں, ہمارے پاس یہ پہلے نقشے سے پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں بتائی ہوئی تھیں, فزکس والے لگے ہوئے تھے, اور اس طرح کے مولوی صاحب بول رہے ہوتے ہیں کہ فزکس والے تو اللہ کے تک پہنچ نہیں سکتے. اور بھائی فزکس والے اللہ تک پہنچے نہ پہنچے, فزکس اللہ تک پہنچنے کی کتاب ہے, میتھمیٹکس اللہ تک پہنچنے کی کتاب ہے. ہم نے وہ چھوڑ دی ہے, وہ دہریوں نے پکڑنی ہے, وہ اللہ کے لیے پکڑے نہ پکڑے ایک الگ بات ہے. میں تو اس بات میں غصے میں آتا ہوں اور روتا ہوں کہ مارس مشن کے اوپر ان کو راستے میں آربیٹل ویلوسٹی, ٹرمینل ویلوسٹی اچیو کرتے وقت کیوں نہیں ان کو ایسے خیال آتے کہ یہ باتیں تو مسلمانوں نے. ایک اور لائیو کالر حسن عارف کینیڈا سے, سوال کے اوپر آپ ایسے خوش آتے ہیں یا پریشان جیسے پتہ نہیں کیا آ گیا. سنیں یہ جملہ پورا ہونے دیں. جی اگر اسپیس مشنز کے اندر غیر مسلم یہ جملے نہیں نہ بول رہے کہ یار یہ باتیں تو مسلمانوں نے پہلے ہی وائرل کی ہوئی ہیں, ان کی تھیوریز تو ان کے پہلے سے موجود ہیں, تو تب ہم فیل ہو رہے ہیں. We need our kids to propel these kind of theories from masjids. آپ خود سوچیں, مسجد میں اس طرح کی باتیں آپ کر سکتے ہیں؟ آپ خود کہاں پہ کر سکتے ہیں؟ ہماری تو یونیورسٹی کے وہ لیول نہیں جو ہم یہ باتیں کر سکیں, کیونکہ یونیورسٹی قرآن سے الرجک ہے اور مسجد علم سے الرجک ہے. اب میں نے قرآن کی آیت سنائی ہے بھائی کو کہ بھائی علم کا مطلب, عالم کا مطلب قرآن میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو اس اسپیس سائنسز کو جانتا ہوگا, اس بایولوجی کو جانتا ہوگا, اس کو عالم کہتا ہے. اللہ عز و جل اس کو عالم کہتے ہیں. بالکل, کیونکہ وقت کی کمی ہے. حسن سوال کیجیے گا, سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں, کیجیے گا سوال ساحل بھائی سے. جی السلام علیکم ساحل بھائی. ساحل بھائی, I have a question for you. So we know that universe, Allah has given science in the universe, but Allah has given science within ourselves as well.
So I have a question about qalb, aql, and nafs. How do you differentiate them, and how do we train them to understand the divine message and act upon it? So that's my question. Give me the three elements again. Qalb, Aql, nafs. Qalb, aql, Oh, and nafs. nafs. Okay. Well, it's a complex question. I'm not going to be able to answer it in one statement, so hear me out. Okay. कितना टाइम है मेरे पास? टाइम तो कम है मेरा, गालिबन 2 मिनट हैं, 2 से 3 मिनट है। याद रखिएगा, कल्ब इज अ जायरोस्कोप, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया. कल्ब इज योर जायरोस्कोप, and I'm talking about Islam right now. Now you got to put biology in there, and you're going to direct biology from here, because biology does not believe qalb is a gyroscope. Biology believes qalb is a little pump. You know that, right? Qalb is nothing but a pump. But biology is the door through which we know कि कल्ब के अंदर दिमाग के बाद सबसे ज़्यादा सेरोटोनिन रिसेप्टर्स कल्ब के अंदर पाए गए ना, एपिकार्डियम में पाए गए ना आपके. Are you with me? Can you hear me? Okay. So अब सुन ले वैसे. जब आपके पास सेरोटोनिन रिसेप्टर्स, डोपामिनर्जिक रिएक्शन, डोपामिन के रिसेप्टर्स एपिकार्डियम में कल्ब पे पाए गए हैं, so there's something else going on as well. It's our Muslim duty to direct the world of biology to rediscover the roots of why biology actually, qalb actually dictates so much through emotional intelligence. अभी तक मैं लिम्बिक सिस्टम को सेंटर ऑफ द ब्रेन मानने पे मजबूर हूँ. क्यों? क्योंकि जी गोलमैन ने कह दिया हुआ, क्योंकि जी गोरे ने कह दिया, क्योंकि साइकियाट्रिक प्रोग्रेस यहाँ तक पहुँची हुई है, अभी तक न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रेस यहाँ तक पहुँची हुई है. तो न्यूरोलॉजी ने ही बताया ना कि सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स एपिकार्डियम में सबसे ज़्यादा हैं. यहाँ के पे क्या कर रहे हैं? व्हाट्स द पॉइंट? What is the link between the brain and the heart? Because that's the only two, dopamine और serotonin जो कि common चीज़ें हैं हमारे नर्व्स की. नर्व सेरोटोनिन और डोपामिन पे काम करता है, और वही दो चीज़ें कल्ब पे पाई गई, वही दो चीज़ें अकल पे पाई गई. आपने तीन चीज़ें में अकल, कल्ब और नफ्स आपने कहा ना. नफ्स इज प्योरली डोपामिनर्जिक ड्राइव. नफ्स की जो तहरीक है वो सेरोटोनर्जिक है, और नफ्स की जो मूवमेंट, तहरीक का जो मकसद है, जो प्लेसमेंट है वो सेरोटोनर्जिक है. और रोजमर्रा मूवमेंट नफ्स की जो ख्वाहिशात हैं, प्लेजर है उसकी, और प्लेजर क्यों लेना है? सेरोटोनिन. प्लेजर कौन कौन सा लेना है मैंने? वो डोपामिन. ये दोनों ही कल्ब के ऊपर पाए जा रहे हैं. तो कल लगा हुआ क्या? मैदे पे क्यों नहीं पाए गए? मैदे पे भी पाए गए, बाय द वे वहां पे भी नफ्स है. जिधर ये 7 sins ऑफ द बाइबल है ना, वहां पे आपको डोपामिन सेरोटोनिन मिलेंगे. ठीक है. You think that's a joke? It's not a joke. It was just like space. जहां पे मैं गैलेक्सीज की बात कर रहा हूं और 7 आसमानों की बात कर रहा हूं. अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इन्हीं 7 आसमानों को आपके इन्हीं तीनों चीजों को कनेक्ट करते हुए कहा है, फी अनफुसिकुम फिस समावात व फी अनफुसिकुम. ऊपर निशानियां दिखाऊंगा और तेरे अंदर निशानियां दिखाऊंगा. किस बात की? कि कुरान हक की किताब है. सूरह फुस्सिलात पर पढ़ा हूं मैं आपके सामने. तो कुरान पाक ने पहले ही बता दिया था कि इन दोनों का आप कपल बनाएंगे. यू आर गोइंग टू कंबाइन दीज. किनको? गैलेक्सी के सेंटर को और अपने सेंटर को. ठीक काट रहे हैं आप. साहिल भाई आपका, क्योंकि ये तो इतना वास्ट, इतनी फसाहत और बलागत है, ये कॉम्प्लेक्स सवाल है जी. ये कॉम्प्लेक्स. थैंक यू. Oh, it's time to end? Yeah, time to end. आप अगर वीडियो चलाएं ना, जो कि मैंने आपको कहा था कि इस सवाल के जवाब में वो बनती है. सालादीन साहब, we had a great session with you. It was amazing. और हमने बहुत कुछ सीखा है, और हम आपकी रहनुमाई लेते रहेंगे इंशाल्लाह. तो व्यूअर्स, प्रोग्राम का जो टाइम है वो ख़त्म हुआ है. मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ. अपनी हुसैना सलमान और वजाद खान को इजाज़त दें. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.